अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर सकूत ढाका पाकिस्तानी तारीख का एक स्याह बाब। बहुत सी गलतियां जो उस वक्त हमने बांग्लादेश के हालात को बेहतर करने के लिए या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने के लिए की, क्या आज हम वो दोबारा तो नहीं दोहरा रहे? बाज़ मामलात को देखें, अपने बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखें, KPK के अंदर देखें, मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसादात देखें, इसके अलावा लिसानी बुनियादों के ऊपर अपने अंदर बढ़ती हुई तकसीम को देखें, तो लगता ही है कि हमने 71 में जो कुछ किया था उससे आज भी सबक नहीं सीखा। 71 में हम कहते हैं कि मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश बनवाने में इंडियन जो साजिश थी उसका बहुत बड़ा दखल था। वो आए, वहाँ उनकी रेगुलर आर्मी आ गई और पाकिस्तानी फ़ौज जो थी उसको वहाँ सरेंडर करना पड़ गया। इंस्ट्रूमेंट जो था सरेंडर का वो 16 दिसंबर को साइन हुआ था जनरल रोड़ा और जनरल न्याजी के माबैन। लेकिन उससे पहले के वाक़यात को हम अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं। जो निगलेक्ट था, वहाँ के हालात को एड्रेस करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इंतखाबात के बाद जो मैंडेट तस्लीम किया जाना था वो नहीं हुआ। अवामी लीग जीती थी ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की जीती थी। भुट्टो साहब ने उनका मैंडेट मानने से इनकार कर दिया और अवामी लीग का कहना यह था कि हम अक्सरियत में हमें मिलना चाहिए इक़्तिदार। उसके बाद 1 यूनिट बनता है तो तकसीम और बढ़ जाती है, क्योंकि बांग्लादेश को ये लगा उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान को कि वेस्ट पाकिस्तान का 1 यूनिट बना के उनका जो मैंडेट है छीनने की कोशिश की जा रही। फिर फ़ौज और ताकत के ज़रिए हमने मामलात को संभालने की कोशिश की। जहाँ सियासत की ज़रूरत थी वहाँ सियासत काम नहीं आई, तो ये मामलात जो थे हालात को बिगाड़ने का बहुत बड़ा सबब बने। अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी, जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उसके ऊपर आज कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास किया मज़म्मती, और कहा यह है कि बांग्लादेश अब 42 ईयर्स पहले होने वाले वाक़यात का दोबारा ना दोहराए, दोबारा उसको याद ना करे, नज़रअंदाज कर दिया जाए उन चीज़ों को। लेकिन हिस्ट्री से क्या हमने खुद सीखा है? क्या हम वो खुद उन गलतियों को दोबारा तो नहीं दोहरा रहे? ये आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि 71 में क्या हुआ, 70 के इंतखाबात से लेकर 71 तक हमने 16 दिसंबर 71 तक हमने क्या क्या कुछ किया। क्या वो आज बलूचिस्तान और KPK और बाकी मुल्क के हिस्सों को देखें तो कितनी चीज़ सूरत हाल मुख्तलिफ है, और उसको एड्रेस करने के लिए जो पोलिटिकल विल चाहिए, जो हमारी सियासी और फ़ौजी क़यादत का एक पेज के ऊपर हमआहंगी के साथ एक स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से चौधरी निसार ने कहा है कि वो तैयार है और जल्दी उसका ड्राफ्ट जो है वो पेश कर दिया जाएगा कैबिनेट अप्रूवल के लिए। इंतखाबात के हवाले से एक इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो 4 हलकों में थंब इम्प्रेशन की मदद से वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके ऊपर दरख्वास्त कबूल हो गई है। चौधरी निसार कहते हैं 4 हल्के क्यों, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं? इन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि 71 के कॉन्टेक्स्ट में आज किसको रिलेट करते हुए डिस्कस करें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी साहब। दोनों को वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा कराची से हमारे साथ हैं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब MQM से और अवामी नेशनल पार्टी से शाहिद सैयद साहब। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल यही है कि 71 में हमने जो कुछ गलतियाँ की, क्या आज हम वो नहीं कर रहे? सीखा हमने? अफसोस की बात है कि इतना बड़ा सानिया, आज सकूत ढाका का दिन है और अभी असेंबली से मैं आ रहा हूँ और ये बहस वहाँ चल रही थी। अफसरदगी का आलम था, अफसोस था, लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने ज़्यादा सीखा नहीं। जो गलतियाँ हमने की हम दोहरा रहे हैं। वहाँ आपने देखा नताइज इलेक्शंस हुए, नताइज मुतनाज़ा हो गए। आपने देखा कि ऑपरेशन किया गया और लोग जानते हैं कि सियासी मसाइल का हल मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए नहीं निकलता, और आज भी हम पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में हमारे ऑपरेशंस की लोग बात करते हैं। बलूचिस्तान की कैफियत आपके सामने है। बलूचिस्तान में बहुत से ऑपरेशन हो चुके हैं और उन ऑपरेशंस के नतीजे में वहाँ जो एक एलियनेशन पैदा हुई है वो आपके सामने है। ये सब चीज़ें हैं जिससे हमने ज़्यादा सबक नहीं सीखा। जाफ़र इकबाल साहब, आप क्या फरमाते हैं? जी, मैं भी ये एग्री करता हूँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से जो उन्होंने फरमाया। देखें, कौमें ज़िंदा रहती हैं अपनी तारीख़ पर और हमें तारीख़ से सबक हासिल करना चाहिए। और आज भी जो हालात हैं इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो गंभीर हालात हैं इस वक्त, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी सारा मसले को हल। ये सब पार्टीज़ को मिलकर और सारी जो हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, सबको मिलकर एक पेज पर होकर ये इसका मसले का हल करना पड़ेगा। और बदकिस्मती से उस वक्त मैं समझता हूँ कि जब 1970 के इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में जो ना तस्लीम किया गया मैंडेट, जो भी आया था, जिस तरह से भी आया था, उसको मेरा ख्याल है कि उसको उसी तरह हुक्मरानी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त के डिक्टेटर ने एक तो उसको लंबा किया, उसको फिलफौर या इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं किया,
اور دوسرا جو ہے اس میں رکاوٹ ڈلی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو بالکل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ تو جو مجیب الرحمان کہہ رہے تھے تو اس وقت تو وہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انتخابی مینڈیٹ ایک ایشو تھا. ویسے آج عادل نجم صاحب لم یونیورسٹی میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اور انہوں نے ایک وہ جو سمندری طوفان تھا بھولا نام کا اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں پوری سینچری میں اقوام متحدہ, نیو یارک ٹائمز اور انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا کہ سب سے زیادہ اموات ہوئی تھی. کوئی 5-4 لاکھ بندے مر گئے تھے اس سمندری طوفان کے نتیجے میں. اور ویسٹ پاکستان جہاں آپ کی پاور کنسنٹریشن تھی, یہ ایسٹ پاکستان کے ان مسائل کو اس وقت ایڈریس کرنے سے قاصر رہا تھا, جس سے نفرت پھیلی. اور اس میں یہ نگلیکٹ تھا, کاہلی تھی, سستی تھی, ہماری کوتاہی تھی, جو آج بھی ہے. ٹرائبل ایریاز میں دیکھ لیں, بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب, یہی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی جو تھا وہ جب موقع تیسرے وہاں انڈیا کو کیسے ملا, جب وہ فیل کر رہے تھے نگلیکٹڈ, تو اس کو وہ اپرچونٹی کو اویل انڈیا کر رہا تھا. اور اس نے جس طریقے سے وہاں اپنے آپ کو جس طرح پینیٹریٹ کیا, یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مختلف ایریاز میں وہ باقاعدہ پینیٹریٹ کر رہے تھے. بلکہ میں آج ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک اسلامیات کے ہیڈ جو تھے وہ کوئی ہندو تھا اس وقت, کسی ایک یونیورسٹی میں لگا ہوا تھا. تو مقصد میرے کہنے کا وہ نیگلیکٹڈ فیل کر رہے تھے. پاور جو ہے وہ واقعی بات درست ہے کہ وہ ویسٹ پاکستان کے پاس تھی. اور دوسرا یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ جغرافیکلی ہم اتنے دور تھے کہ آپ وہ پوری اتنا 1000 میل آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 1000 سے کس طریقے سے وہ ایک. فروغ صاحب سے پوچھتے ہیں, فروغ صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو شیعہ سنی فسادات کی آج ہم شکل دیکھتے ہیں یا لسانی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کیا ہم نے وہ 71 میں جو کچھ چیزیں ہوئی تھیں ان واقعات کو اگر سامنے رکھتے, جو ہمارے ہاں فوجی مداخلت کا ایک دور رہا, اس کے بعد بھی 71 کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے آرٹیکل 6 ڈال دیا, اب کہانی آگے نہیں چلنی, 70 میں پھر ہو گیا, 99 میں پھر ہو گیا, وہ ہم سیکھ نہیں پائے. کہیں کوتاہیاں, کمیاں, خامیاں ہمارے اندر موجود تھیں, برقرار نہیں, پہلے سے زیادہ مشکل پڑ گئی. فروغ صاحب جی, اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, ایک چیز جو بار بار تمام ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اتنے ہزاروں میل دور ایسٹ پاکستان تھا تو یہ کوئی ڈیوائڈ نیچرل نہیں تھا اور اس لیے ہم کنٹرول نہیں کر سکے اور ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا. ملکہ برطانیہ جو ہے وہ انگلینڈ سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتی رہی اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال ان کا راج جو ہے پوری دنیا میں قائم رہا. تو بات میرے خیال میں اس تھیوری سے ایگری نہیں کرتا. پی ایم ایل این صاحب کے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں پوری پارٹی کی, ان کی بھی. لیکن یہ صرف کہہ دینا کہ کیونکہ جیوگرافیکل اتنا بڑا ڈیوریشن تھا بیچ میں ٹیریٹوریل, تو اس لیے ہم کنٹرول نہیں کر سکے. اب آپ کا جو سوال ہے بالکل صحیح ہے, ہم نے کسی قسم کی کوئی 1% بھی اس سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک پاور, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, جاب اپرچونٹیز, کسی قسم کا ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. دیکھیے ڈیموکریسی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی جس کی بھی میجورٹی ہو, 51% کی میجورٹی ہو تو وہ 49% کے تمام حق جو ہے وہ سلب کر لے. ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے کہ رول آف لا, ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن جب تک نہیں ہوگا تو کسی قسم کی کوئی ڈیموکریسی صرف گیم آف نمبرز ہے. اس سے کسی قسم کا کوئی سمجھیے کہ ایک سویلائزڈ جو معاشرہ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. نہ ہمارے ہاں ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اور جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں, جاب اپرچونٹیز اتنی لاپ سائڈڈ ہیں, سو مچ سو کہ جس کی بھی جو بھی میجورٹی ہے وہ دوسرے کو بالکل پنپنے نہیں دیتی. تو یہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو بڑا مشکل لگتا ہے مجھے. شاہی سعید صاحب یہ فرمائے گا کہ الشمس اور البدر, عبدالقادر ملا کا ذکر یہاں کرنا ہے. ابھی قومی اسمبلی نے اکثریت رائے سے ایک قرارداد پاس کیا, آپ کی جماعت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم پراکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا دشمن اس وقت جس قدر طاقت کے ساتھ ہمیں کھوکھلا کر رہا تھا اندر سے, لیکن ہم اسے ایڈمنسٹریٹولی یا سیاسی اعتبار سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی بجائے کوشش کر رہے تھے کہ انہیں پراکسیز کے ذریعے معاملات کو سنبھال لیں گے, جو ہو نہیں سکا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر جس طرح سے آپ نے کہا, سب نے بھی کہا کہ غلطیاں ہوئی ہے, کاش ہم غلطیوں سے سبق سیکھتے. اب بھی ہر آدمی بھی یہی بات کر کے سیکھا نہیں ہے.
ہماری پارٹی تو احترام انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پہلے انسان بنے، بعد میں ہندو بنے یا مسلمان بنے۔ اگر ہم انسان ہی نہیں ہیں تو پھر مسلمان کیا ہوگا، ہندو کیا ہوگا؟ اگر واقعی ہم لسانی بنیادوں پہ تقسیم نہ کرتے اور لسانی کے اوپر ہم نہ کرتے، اور ابھی بھی اس وقت بھی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ہم یعنی پختونوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، کوئی پنجابی کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم سندھی کو گہرا ہوا سمجھتے ہیں، ہم بلوچی کو خراب سمجھتے ہیں، ہر آدمی بولتا ہے کہ میں سفر ہوں، بس میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے۔ یہ ہماری بیماری ہے۔ دیکھو اگر پختون ہے وہ بھی ایک قوم ہے اور ایک ثقافت کلچر ہے، اگر اردو بولنے والے ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے، اگر پنجابی بولنے والا ہے وہ ہمارے بھائی، ان کی اپنی کلچر ثقافت ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک جسم اور ایک جان انسانیت سمجھ، انسان تو ہے نا، انسان تو ہم سب ہے، تو اگر ہم انسانیت کی نظرت پہ دیکھتے تو نہ بنگلہ دیش اتنا دور نہیں تھا، جس طرح سے ابھی فاروق نسیم نے کہا، تو ایک امریکہ اگر آپ جائے تو 8 گھنٹے کا، تو وہاں پہ فلائٹ کی سفر ہوتی ہے 8 اور 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ تو ٹائمنگ کے فرق کتنے گھنٹوں کی فرق ہوتا ہے، وہ ایک دنیا، وہ بھی سسٹم چل رہا ہے۔ بدقسمت یہ کہ جیسے آئین ہے، آئین کے اوپر ہم نے ابھی ملک چلایا کب ہے؟ ابھی بھی اگر آپ صحیح معنی میں اسٹڈی کریں تو ملک آئین پہ نہیں چل رہا ہے، ملک رولز پہ چلاتے ہیں، اور رول کون بناتا ہے؟ بیوروکریسی، اور ایک پرائم منسٹر بیٹھ کر کے لامحدود اختیارات، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کنگ آف ڈیموکریسی اس وقت جو چل رہا ہے وہ کنگ آف ڈیموکریسی ہے، اس کو کیبنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ لوگوں کے اندر جو ہمارے بنگالی بھائیوں کے اندر احساس محرومی تھا نا، اس احساس محرومی کو ہم دور نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آپ کا 71 ہوا۔ اگر آپ اس احساس محرومی کو ایڈریس کر لیتے اس سے پہلے تو 71 میں شاید مکتی بانی یا انڈیا جتنا بھی زور لگاتے، ان کے لیے وہاں ایک ہموار گراؤنڈ نہ ہوتی، ایک فرٹائل لینڈ موجود نہ ہوتی جہاں ان کو انٹرنلی سپورٹ مل رہی تھی اس کام کے لیے۔ وہ آئے اور وہ آ کے سارا کچھ ہماری فوج کو سرنڈر کرنا پڑ گیا اور قبضہ کر کے ہمیں فارغ کر دیا انہوں نے۔ تو نفرت کا بیج ہم نے پہلے بو دیے تھے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ابھی شاہی صاحب، موجودہ جو سچویشن ہے اس کو دیکھو، وہ بھول جاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہم ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا پنجاب کو ہم عزت سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پختونخوا کو وہی رسپیکٹ مل رہا ہے؟ کیا بلوچستان کے بھائیوں کو وہی عزت مل رہا ہے؟ اگر ابھی بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں آج بھی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ایک اور بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی یا خوش قسمتی کی میڈیا اتنی زیادہ ہو گئی، اینکر زیادہ ہو گئے، میرے جیسے کم عقل لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ پارٹی کے لیڈران کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کا دل ہل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رسپیکٹ سے بات کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی کے لیڈر کو برا کہوں گا تو وہ میرے لیڈر کو اس سے 10 مرتبہ برا کہے گا۔ لہٰذا مجھے اگر اپنے لیڈر کا احترام کرنا ہے تو مجھے لوگوں کے لیڈرانوں کو عزت کے ساتھ لفظ بولنا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جب تک ہم اپنائیں گے قومیتوں کو پاکستان میں جب بھی ہم اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا دیں گے تو یہ ملک بنے گا اور یہ سنوارے گا۔ جب بھی کوئی ایسا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں انڈیا کی بنگلہ دیش میں ان کے ایک فارمر منسٹر کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس نے کہا کہ مارچ اور اپریل مئی کے مہینوں سے انڈیا نے وہاں انٹرفیرنس شروع کر دی تھی۔ پھر جب انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ اپنی وہ ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن کی تو اس کے بعد ٹھیک ٹھاک ہمیں اسلحہ وسلہ اور وہ ملیٹریلی آ کے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے آج بھی جو فنکشنز ہو رہے ہیں انڈین فارمر آرمی سرونگ آفیسرز جو تھے انہوں نے اور یہ مکتی بانی کے جو لوگ تھے مل کے وہ اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 16 دسمبر ان کے لیے تو وہ فتح کا دن ہے تو، لیکن اس وقت کی آرمی اندر گھس گئی تھی، ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایبٹ آباد ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم بلوچستان کے اوپر کہتے ہیں بڑی فورن انٹرفیرنس ہے، لیکن آج تک ہم اسے دنیا میں جا کے اسٹیبلش نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ذرا تھوڑا سا 1 منٹ آپ کر لوں گا کہ دیکھیے آج ہم سکوت ڈھاکہ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ ڈھاکہ نہیں تھا جہاں 1906 میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا؟ کیا یہی ڈھاکہ نہیں تھا یا یہ جس کو آج خطے کو آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، کیا یہ وہ علاقہ نہیں تھا جہاں تحریک پاکستان کی موومنٹ نے بے حد زور پکڑا اور وہاں کے لوگوں نے بڑے واضح طور پر قائد اعظم پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے 2 قومی نظریے کا ساتھ دیا؟ ٹھیک، تو کوتاہیاں تو ہوئیں اور احساس محرومی نے جنم لیا اور ہم نے ان کو کھویا۔ وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہوئے، ہم ان کو کھوتے چلے گئے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک تاریخی وہاں طوفان آیا، لاکھوں جانیں ضائع ہو گئی اور ہم ان پر وہ توجہ نہ دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈیزاسٹر میں ایک اپرچونٹی تھی ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل آف بنگلہ دیش اور دا بنگالیز آف پاکستان دین، وہ ہم نے کھویا۔ اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا سوال تھا کہ
ہمارے ایبٹ آباد ہو گیا، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اینیمی پینیٹریٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ اینیمی آپ کا اگر کوئی ہے وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، اور اگر آپ اس کو موقع فراہم کریں گے تو فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اب بڑا ہی نالائق ہوگا، نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیں نا جب آپ نے وہاں ماحول ایسا پیدا کر دیا کہ انہوں نے محسوس کیا، ہندوستان نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگ آپ سے ایلینیٹ ہو گئے ہیں، دیکھیں نا جی، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ جب نظریاتی قربت ہونا تو جغرافیہ کی دوری بے معنی ہو جاتی ہے، اور چاہے آپ جڑے ہوئے ہوں، ساتھ آپ کے بارڈرز جڑے ہوئے ہوں اور نظریاتی اختلاف آپ کا آ جائے تو دلوں کی دوریاں ہو جاتی ہیں، دلوں کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب لیکن اس وقت ہم کہتے تھے ہم ویل اکوپڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، دوری بڑی تھی۔ اب ایبٹ آباد کی بھی دوری نہیں ہے، بلوچستان بھی ہمارا دل کا حصہ ہے، لیکن وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے سامنے ہے نا۔ ہم 71 سے آج 2013 میں آ جائیں تو 2013 کا چیلنج بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور میرے خیال میں ایڈریس کرنے کی ہماری جو کوتاہیاں ہیں نا اسی رفتار سے جا رہی ہیں۔ میں تو دیکھیں نا، اٹ کمز بیک ٹو دی اوپننگ اسٹیٹمنٹ۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو ایک سمندری طوفان کا حوالہ دیا ہے قطر کا، ابھی بلوچستان میں ایک ارتھکویک آیا، میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں 5 منٹ سے زیادہ سپینڈ نہیں کیا، معذرت کے ساتھ جعفر اقبال صاحب، لیکن جہاں آپ ڈیزاسٹر میں اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں نا تو یہ ایک اپرچونٹی تھی مرہم رکھنے کی، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، وہ چینج کیوں نہیں آئی ہمارے اندر؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہی تو ہماری کوتاہی ہے، یہی ہماری غفلت ہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں ہم نے لوگوں کو دور کیا، ٹھیک ہے نا۔ آج مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج ہندوستان کئی دفعہ پاکستان پہ الزام لگاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراندازی ہو رہی ہے اور پاکستان اس کو ہوا دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہو، لیکن ہندوستان بھول جاتا ہے کہ وہاں کے زمینی حقائق بھی تو ایسے ہیں نا، کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ اتنے مطلب ایلینیٹ ہوئے ہیں کہ کسی کو موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بنگالیوں کو ایلینیٹ کیا، جس طرح کہ آج ہم بلوچوں کو ایلینیٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان سے دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے چیف منسٹر بلوچستان کیا کہتے ہیں۔ چیف منسٹر بلوچستان کا اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا اور مجھے دیکھ کر پریشانی ہوئی، اور پڑھ کر فرماتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل گیا ہے، اختیار نہیں ملا۔ بڑی گہری بات ہے۔ اچھا میں اس پہ بریک لے لوں، یہ اقتدار اور اختیار میں یہ جو فرق ہے، یہ جو دوری ہے، اس کو ہم کب دور کریں گے؟ جعفر اقبال صاحب بریک سے واپسی پہ آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک شارٹ بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی چلتے ہیں، پہلے فروغ نسیم صاحب کے پاس۔ فروغ صاحب یہ فرمائے گا، تھوڑا سا فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے بات کر لیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے، ایک اٹیک ہوتا ہے شیعہ کے اوپر، پھر ایک اٹیک ہوتا ہے اہل سنت کی جماعت کے اوپر، پھر شیعہ کے اوپر، پھر اہل سنت کی جماعت کے اوپر۔ ایون کراچی شہر کے اندر جو پولیس چیف آئی جی پولیس بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف ٹارگٹ کلنگ میں یا ایک دوسرے کو ہٹ کرنے میں ملوث ہیں۔ تو پورے پاکستان میں یہ سچویشن ہے۔ فروغ صاحب کو ہماری آواز نہیں آ رہی، دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے سوال کرنے کی، لیکن بریک سے پہلے ہم نے جہاں سے جعفر اقبال صاحب چھوڑا تھا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اقتدار اکٹھا ملا یا صرف اقتدار ہے اختیار کے بغیر؟ یہ ابھی بلوچستان کا انہوں نے حوالہ دیا، بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ حاصل بزنجو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ملک صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب زلزلہ آیا تو وزیر اعظم پاکستان محمد بن نواز شریف صاحب اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں تھے، اور متعلقہ سینئر منسٹرز جو تھے وہاں وہ پہنچے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر پنجاب بھی گئے، اس کے علاوہ جو پنجاب سے جو پرائم منسٹر نے واپسی پہ کتنا ٹائم دیا میں عرض کرتا ہوں، اور پنجاب سے بھی جو وہاں امداد پہنچائی جا سکتی تھی وہاں سے پہنچائی۔ پرائم منسٹر نے پہلے بھی جب بھی کبھی کوئی ایسا خدا نخواستہ پرائم منسٹر نے ٹائم کتنا دیا؟ میں عرض کرتا ہوں جب بھی کبھی بھی واقعہ آیا ہے وہاں پنجاب سے بھی باقاعدہ جو بھی ہو سکتا ہم کرتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے کتنا ٹائم، اور باقاعدہ وہاں بلوچستان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ تھی، وہ خود وہاں گئے، انہوں نے جائزہ لیا اور جو امداد انہوں نے چاہی ان کو وفاقی حکومت کی طرف سے دیے۔ ایک وزٹ ہیلی کاپٹر سے اترے اور واپس بیٹھ کے واپس چلے گئے، بس یہ وران تھا ہمارے لیے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں انہوں نے پوری بریفنگ لی ہے جی، میرا That's all. جی ملک صاحب باقاعدہ لی، اور دیکھیں نا
اب جب بریفنگ لینی ہے اس کے بعد اس بریفنگ کے مطابق جو امداد ان کو بلوچستان میں چاہیے تو وہاں دی گئی ہے، بڑے صاحب وہاں دی گئی ہے وہاں امداد. میں یہ سمجھتا ہوں جب متاثرہ لوگوں کا آپ ذکر کریں نا تو پرائم منسٹر امداد کوانٹیفائی کرنے وہاں نہیں تھے گئے. امداد آپ اسلام آباد بیٹھ کے بھی سینکشن کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ درد کا مداوع ہوتا ہے. یہی چیز تھی، یہی نگلیکٹ تھا جس نے ہمیں ہرٹ کیا تھا اس پاکستان. صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں یہ بہت بڑی بیٹھے ہوئے لوگ بڑے طاقتور محسوس کر رہے تھے کہ بہت بڑے سنبھال لیں گے سارا کچھ. اس اینگل سے دیکھیں کہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ بنائی ہے اس میں مسلم لیگ نے یا میاں بڑا کام کیا، سب نے سرایا، آپ نے سرایا، لیکن کیا عوام میں بیٹھے ہوئے مشکل پیش آتی؟ لیکن اب جو سوال یہ ہے کہ اقتدار بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے ان کو، اور ہر طرح کی جو بلوچستان گورنمنٹ، آپ کو اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا، اقتدار اور اختیار کا وہ فرق ابھی شاہ صاحب نے منشن کر دیا. میں اقتدار کا بھی اختیار کی بھی بات کر رہا ہوں. چیف منسٹر بلوچستان نے ایک بار نہیں کہا کہ مجھے اختیارات نہیں دیے جا رہے. وفاق سے جو بھی مدد ضرورت ہے وہاں دہشت گردی کا وہاں حاصل بزنجو صاحب کے یہ اسٹیٹمنٹ ضرور آئی. فروغ صاحب سے پوچھ لوں، فروغ صاحب سے ایک کویسچن لے لیں کیونکہ فروغ صاحب کی ایک میٹنگ ہے، وہ ہمیں ابھی خداحافظ کرنا ہے انہیں. فروغ صاحب، فرقہ وارانہ کشیدگی پہ چاہوں گا تھوڑا سا ہم ٹاپک کو لے کر آئیں، کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں طالبان اور یہ ایکسٹریمزم، انتہا پسند جو سوچ ہے ہمارے اوپر وہ ہمیں ہرٹ کر رہی، دوسری طرف یہ فرقہ واریت ہمیں مار رہی ہے اندر سے. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، فرقہ واریت کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا لیگل اسپیکٹ اس کا میں آپ کو بیان کروں کہ جب بھی کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور اس میں تمام جو فرقے ہیں، تمام اکائیاں ہیں، تمام زبان بولنے والے اور تمام ایتھنک ڈائمنشنز جو ہیں، ان کو اپنے حقوق جب تک پورے نہیں ملیں گے تو جو فیڈرل سٹرکچر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو میری گزارش یہ تھی کہ ہمیں آج کی تاریخ میں بیٹھ کے جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے ہیں، جتنے بھی زبانیں ہیں، جتنے بھی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی ایک میجورٹی جو ہے، اگر اس کی بالکل تھوڑی سی بھی میجورٹی ہے، وہ دوسرے کو بلڈوز کر دیتی ہے. جب تک یہ سینس آف ڈیپریویشن ختم نہیں ہوگا تو فیڈرل سٹرکچر جو ہے ایز پر لیگل ایسپیکٹ وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اس کو کرنے کے لیے اس کا ایک سوشل ایسپیکٹ بھی ہے. اس کو کامیابی کے لیے کہ جب تک ہمیں اپنے آپ کے اندر صرف کانسٹیٹیوشن کو لیٹر پہ چلنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایسنس اور اسپرٹ پہ چلنے کی بات ہے، قوانین کے اسپرٹ پہ اور ایسنس پہ چلنے کی بات ہے. اچھا فروغ صاحب، جب ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھیں بڑی زیادہ کہ آپ کی جو فیڈرل لسٹ ہے اس کو چھوٹا کریے، صوبوں کو اختیار دے دیجیے. بہت سارے معاملات پہ ہم نے کیا بھی، جو ایٹ لیسٹ جو پیپر کے اوپر آپ نے بہت ساری چیزیں عدل بدل کر لی ہیں، آپ صوبوں کو منتقل کر دیں. لیکن کیا ابھی بھی وہ سینس آف ڈیپریویشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی، بہت زور سے ایگزسٹ کرتا ہے. اور جب تک ہم اس قسم کے ڈیپریویشن کو، سینس آف ڈیپریویشن کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے سقوط ڈھاکہ کی ایک ایگزامپل، بڑی خراب ایگزامپل سامنے ہے اور ہم کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ سینس آف ڈیپریویشن ختم کیا جائے، لیکن یہ صرف ورڈ سے ختم نہیں ہوگا، یہ ایکشن سے ختم ہوگا. تو یہ جب تک ایکشن پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا، جتنی بھی اکائیاں بن سکتی ہیں اس پاکستان میں، ایک قسم کا ہاچ پاچ ضرور ہے، تو اس کو ہم بیٹھ کے انالائز کریں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو جب تک پورا نہیں دیں گے تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی. درست ہے. فروغ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. شاہی سید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ فرمائیے کہ کیا کہ وہ جو ہمارے اندر ایک تنوع موجود ہے اس کو اکٹھا رکھ پائیں نا، بجائے یہ کہ وہ ہم تقسیم ہونا شروع ہو جائیں، اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. کیسے اکٹھا چلیں آگے، سب کو یکساں مواقع بھی ملیں، ترقی بھی ہو ملک؟ ندیم صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو پہلا ہی ہمارا جو ڈیسیشن یہ تھا کہ ہم اگر باہر کے دورے پہ گئے تو پہلا پاکستانی جو وفد تھا وہ امریکہ گیا تھا، اور ہمارے پڑوسی انڈیا نے رشیا پہ کا دورہ کیا. آپ نے پہلے 2-3 جنگیں دیکھی ہے ہندوستان کے ساتھ کہ ہمارا جو بارڈر، افغان بارڈر تھا 1854 کلومیٹر، وہ محفوظ، ایک سپاہی کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی تھی. یہ پالیسیاں ہی ہے جس کی وجہ سے آج وہ بارڈر جو ہمیشہ سیف تھا، آج ہمارا اس پہ بھی 1.5 لاکھ فوج لگا ہوا ہے اور ہم وہاں سے سیف نہیں ہے. وہ افغانستان جو کل ہمارا احسان مند تھا، آج وہ ہمارے احسان کے بجائے وہ ہم سے نفرت کر رہا ہے. یہ وہ پالیسیاں ہی ہے. ہم نے جب کہا تھا کہ آپ ہندوستان سے کشمیر میں بھی بات کریں اور ٹیبل ٹاک باتوں سے مسئلہ حل ہو گئے، جو بات آج
PTI वाला भाई कर रहे हैं कि भाई बात करें किसी, तो हम तो कश्मीर में भी बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी वक्त लोगों ने बोला कि भाई ये रशिया के एजेंडे, इंडिया का एजेंडे और ये गद्दार है। अगर 100 लड़ाइयाँ भी हुई उसके बाद भी हुआ, देखो शिमला पे भी बात हुई, अमन ताशकंद भी चले गए, बात तो फिर भी हुई, लड़ाई की बात हुई ना। तो मैं समझता हूँ कि टेबल टॉक ही अल बातें करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, पड़ोस का भी एहतराम करना चाहिए, दूसरे मुल्कों का भी बराबरी की बुनियाद पे। ये भी नहीं कि हम किसी के नीचे लेट जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि हम अफलातून बन जाए, फिरौन भी नहीं बनना चाहिए। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ मिलना है। फिर अपने पाकिस्तान को जो ज़रूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि वो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं कि वो कौमियत के ऊपर बात करते हैं कि भाई पंजाब हुआ या बलूचिस्तान हुआ या सिंध हुआ। ये बदकिस्मती है, हमें बलूचिस्तान को भी तवज्जो देना है, पंजाब को भी दे देना है। पंजाब अगर खुशहाल है तो हमारे लिए खुशहाल है, अगर पख्तूनख्वा में कोई प्रॉब्लम है तो ये पूरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। लिहाजा ये जो सोच और फिक्र है इसको चेंज करने में शायद वक्त, लेकिन और जो आपने फ़िरक़े की शिया सुन्नी की बात की, हमारे उलमा है अच्छे अच्छे जीदी उलमा, उन्होंने फितवे दिए कि शिया काफर है, शिया ने बोला ये काफर है, एक एक उलमा को मारा गया। बस ये बहुत बड़ा मसला है जिसका हमें हल चाहिए। मेरे ख्याल में शायद सही साहब आपने सही कहा, यहाँ आलिम का भी और सियासी लीडर दोनों का रोल है। उनसे पूछा कि आप किस कानून की तरह फितवे दे रहे हो। लिहाजा हमें ये चीजें जो इस्लाम को मिसयूज कर रहा है, किसी को अगर वोट नहीं दो तो उसकी बीवी तलाक हो जाएगी, यार ये क्या चीज है? ये इस्लाम को हमने सियासत में क्यों इन्वॉल्व किया? ये कौमियत को हमने अच्छा शाह साहब से एक पूछता हूँ, शाह साहब मुझे एक चीज जो बहुत लगता है कि कमी है हमारे अंदर, हमारे यहाँ बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, सानिया हो जाए, हमारे यहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारी बेसिस अटैक हुई 3 या 4, मैं यहाँ एक हमारे करीब में अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ था। अमेरिका यहाँ ऑक्यूपेशन फोर्स है, उन्होंने अपने 2 जर्नल फारिग कर दिए। एक उनके जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल ने बयान दिया, ओबामा ने उसकी यूँ छुट्टी पीक वॉर में करा दी, जब वो सर्च की तरफ जा रहा था तो छुट्टी करा दी, घर जाओ। हमारे यहाँ ओबामा ये क्या हुआ एबटाबाद में आज तक मुझे मालूम नहीं। हमारे GHQ पे अटैक हुआ, हमारी मेहरान कामरा पे अटैक हो गया, हमारी सलाला पे अटैक हो गया। हमारे बलूचिस्तान के अंदर अगर मसाइल हैं, F-16 की बसेज हिट हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 71 में किसने क्या गलती की? भुट्टो ने इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए। हमूदुर रहमान कमीशन है एक, उसके अंदर बहुत से लोगों की, जर्नलों की गलतियाँ कोताहियाँ, सियासी लोगों की गलतियाँ कोताहियों का जिक्र है। क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ? कब करेंगे हम? वो दिन कब आएगा? देखिए आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ एहतसाब का अमल जो है वो कमज़ोर रहा है, और आपने बहुत सी मिसालें दी, और आपने ऐसे ममालिक की भी मिसालें दी जहाँ गलती हुई उन्होंने एहतसाब किया और करेक्टिव मेजर्स लिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना हो। देखिए ये लीडरशिप इसी कहते हैं कि जब लीडर्स असर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हमारा सानिया हुआ है, हमने इससे सबक हासिल करना है। मिसाल के तौर पर कारगिल का वाक़या हुआ। कारगिल क्यों हुआ, कैसे हुआ? हिंदुस्तान ने तो उसका पूरी तहकीक की और उस पर बड़ी बहस की। हमारे यहाँ उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई कि उसके फ़वाइद क्या हुए, उसके नुकसानात क्या हुए। ठीक है, फिर आपका मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, हमने हमूदुर रहमान कमीशन तरतीब दिया, उसकी रिपोर्ट लीक होकर हमें मिलती है इंडिया से, ठीक है ना, हम उसको शाया नहीं करते। हम अपने आप से खौफज़दा है, हम अपने लोगों पर हमें एतमाद नहीं है, हम अपने लोगों से चीज़ें छुपाए रखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जिनसे छुपानी चाहिए उन तक तो पहुंच जाती है। देखिए अभी आपकी एबटाबाद रेड जो है, एबटाबाद रेड की जो आपकी रिपोर्ट है वो भी बाहर जाके कहीं और छप गई, किसी लीक होकर छप गई ना। तो भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ऑफिशियली ले आए, हाउस के अंदर ले करिए, उस पर बहस करिए, क्या रुकावट क्या है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए आज के ज़माने में चीज़ें छुपती नहीं हैं, इसलिए बेहतर ये है कि आप उनको सामने लाएं, उन पर बहस करें और यकीन जाने अपने लोगों पर एतमाद करें। पाकिस्तान की वाज़े अक्सरियत जो लोग हैं वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क को नुकसान नहीं देना चाहते, और इसके मुल्क का जब नुकसान होता है उनको तकलीफ़ होती है। ट्रस्ट हमने लोगों पर एतमाद नहीं किया, अवाम पर एतमाद नहीं किया, और यकीन जाने जब भी किसी कायद ने अवाम पर एतमाद किया है, अवाम ने कभी मायूस नहीं किया। खवास ने हमेशा मायूस किया, अवाम ने कभी मायूस नहीं किया। ये जो हम सिक्योरिटी रिस्क और कुफर के फतवे जारी करने का सर्टिफिकेट हमें मिल गया ना, हमने तसव्वुर कर लिया कि हमें ये अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया, जिसको मर्जी सिक्योरिटी रिस्क करार देने, जिसको मर्जी काफिर करार देने, इससे आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान का बहुत बुरा। हम स्केपगोट्स तलाश करते हैं, हम अपनी कोताहियाँ छुपाते हैं, हम लोगों को, हम खोलों के पीछे छुपना चाहते हैं, हम मास्क पहनना चाहते हैं। अब आप देखिए, आपने फ़िरका वारियत का जिक्र किया, कितना बड़ा नासूर है और किस तरह हमें चाट रहा है।
کل جو واقعہ ہوتا ہے لاہور میں، علامہ ناصر عباس، ان کا تعلق میرے شہر سے تھا، ملتان سے جی، اور جس بے دردی سے لاہور میں کل ان کو قتل کیا گیا، شاہ صاحب یہ پنڈی والے واقعے سے سٹارٹ کریں. دیکھیے نا تو پنڈی اس کے کا بعد واقعہ کنٹینیوشن ہے، اس کے بعد چولی ہوتا ہے کراچی میں، پھر ایک لاہور میں اٹیک، پھر کراچی میں اٹیک، پھر لاہور میں اٹیک، یہ ایک دوسرے کا جواب دے رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ثانیہ جو راول پنڈی ہے بہت ہی وہ افسوسناک تھا. خیر اس کے بھی تحقیق ہو رہی ہے، خدا کرے وہ ہو جائے اور خدا کرے وہ کمیشن کی ہمیں رپورٹ پتہ چل کے بھی پتہ نہیں چلے گا. شاہ صاحب یہ ہماری ہسٹری ہے. دیکھیں نا اب یہ تو افسوس ہے. جعفر اقبال صاحب کیا آپ کی پر اعتماد اٹھ گیا ہے؟ آپ کی حکومت وکٹم تھی 12 اکتوبر 99 کو، اور اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی کارگل کے واقعے سے. کارگل ہو آپ کا یا سکوت ڈھاکہ ہو، آپ تو پاکستان کی بانی جماعت ہیں، کیا ہاؤس کے اندر وہ رپورٹس لائیں؟ بڑی حکومت ہے آپ کی، بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی تاریخ جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس شروع کریے. آپ نے کارگل پہ تو آپ کا ایک موقف رہا بھی ہے کہ ہم اس پہ تحقیق الیکشن کے دنوں میں موقف تھا، اس کے بعد بیک ٹریکنگ ہو گئی. ملک صاحب میرا نہیں خیال کہ اس کو بالکل کولڈ سٹوریج میں ہم ڈال دیں گے، اور کارگل کو ہو یا باقی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن سکوت ڈھاکہ کی رپورٹ انڈیا میں کمپلیٹلی چھپ چکی ہے، ہم نے پارشلی اس کو کیا ہوا ہے، کمپلیٹلی نہیں کیا ہوا. آپ لے آئیے ہاؤس کے اندر لے آئیے. شاہ صاحب بھی پڑھے، میں بھی موقع ملے 2 پروگرام کرے، شاہی سید صاحب سے بھی پوچھیں. کچھ لوگ تو قصوروار تھے نا جنہوں نے ہمارا پاکستان 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہم کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ملک صاحب. آپ نے جیسے کہا کہ یہاں کسی لیول پر بھی بلکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پھر یہ ایسی تاریخ پھر نہ دہرائی جائے. کیا آپ کی جماعت اس پہ غور کرے گی؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں 100% غور کرے گی، لیکن آپ اس چیز کو خود اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات اور یہ 5-6 ماہ جو ہمارے گزرے ہیں، اتنی زیادہ دلدل میں پھنسے ہوئے، اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، ہم مزید کوئی نہ کوئی نیا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے. لیکن جہاں تک یہ بات درست ہے، میرا خیال لیٹس ڈسٹ سیٹل ڈاؤن. معاملات جیسے جو ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا فرقہ وارادیت ہو رہی ہے، کس طریقے سے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو کلپریٹس کو پکڑنا پڑے گا. جو لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں ان کو روکنا پڑے گا. جی بالکل روکنا پڑے گا، آئرن ہینڈ کے ساتھ روکنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب جو صورتحال اس وقت ہے، بہت ساری چیلنجز ہیں موجودہ گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ باری باری جب تک ہم ٹیکل نہیں کر پائیں گے جو میجر ایشوز ہیں جو اس وقت سامنے ہمارے ہیں، اس وقت تک ہمیں مزید خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بہتری کی طرف ضرور جانا چاہیے. اور میں نے شروع سے آغاز میں یہ کہا، یہ چیلنج صرف موجودہ گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، کیونکہ یہ ملک آپ کا، ہمارا، ان کا، سب کا ہے. ہم نے مل کر اس کو کرنا پڑے گا. جعفر اقبال صاحب ہم تو ٹھیک کرنے کی نہیں کوشش کر رہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں دن گزر جائے. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. حل کیا ہے ان مسائل کا؟ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہی سید صاحب آپ سے آغاز کروں گا. آخری حصہ ہے پروگرام کا، کچھ حل بھی تجویز کرنے چاہیے. ایک تو ہمارے ہاں ہم نے ذکر کر لیا کہ فرقہ واریت کا ایشو ہے. دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا ہم سوال کر رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں 3 بیسز کس نے دے دی پاکستان کی، امریکہ کو پتہ نہیں. ڈرون حملے کس نے اجازت دے دی، ہم نے ریٹرن ایگریمنٹ نہیں کیا، معلوم نہیں. پاکستان کے اندر یہ جیش لشکر بنائے کس نے، ہمیں معلوم نہیں. سیاسی قیادت انتخابی نتائج کیسے تسلیم نہیں کرتی، یہ بھی معلوم نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں معلوم ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، احتسابی عمل کیسے شروع ہوگا؟ مطلب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ نیت یہ کرنا ہے کہ کیا صحیح کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو ایک پوائنٹ کو اٹھانا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا جو شیعہ سنی کا ہے، یہ ایک المیہ ہے. اس میں حکومت وقت کو بیٹھ کے ایک APC کرے، اس میں سے ان علماء کو سنی کے اور ان دونوں کو طرف سے بلا کر کے ان سے ڈسکس کرے، اس کو پھر باقاعدہ میڈیا پہ دکھائے، ان کو پابند کیا جائے اور سخت فیصلے کرے، تلخ فیصلے کرے. اس میں چلے. کچھ سعودی عرب میں سختی ہے، ہاتھ کاٹے جاتے، گلے کاٹ جاتے، ہر جمعے کے دن وہاں پہ 2-4 کو لٹکا لیتے، لیکن امن رہتا ہے، کرائم کا کنٹرول پہ ہو جاتا ہے. اگر ہم ہر بات پہ مصلحت کریں گے تو وہ چیزیں نہیں چلے گی. اسی طریقے سے دہشت گردی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے جیسے APC کیا، اس میں بھی سخت پیسے لیتے، وہ کرنے ہیں، بات کرنی ہے. جو PTI کے سلوگن کے بھی بات کرنا ہے، بالکل اسی بھی سب پارٹیوں نے مانا. میں اس کو اتفاق ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ایک
کوئی طریقہ کار پہ کرے کہ بھئی کس تاریخ تک، اس تاریخ سے پہلے جو لوگ جن کو شکایت ہے وہ آگے اس ٹائم پہ اس بندے سے، اس سسٹم سے بات کرے. جو اس سے بات نہیں کرے گا پھر ہم اپنی ریٹ قائم کریں گے. مطلب ایک کوئی طریقہ دے دے. یہ نہیں کہ بات کرنی ہے. اب ساری دنیا ہی بولے کہ بات کرنی ہے. بھئی کس سے بات کرنی ہے؟ اگر سب بولے بھئی ہونا چاہیے، میں آپ کو بولوں سیدھا ہو جاؤ، تم مجھے بولو سیدھا ہو جاؤ، میں خود سیدھا نہیں ہوں گا، آپ کو سیدھا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہمیں ایک طریقہ، ٹائم لمٹ، وقت، جگہ، یہ سب تعین کرنا ہے. ایک ایشو پہ دہشت گردی اس وقت ناصور ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے. کڑک سخت فیصلہ ہے. لڑنا اچھی بات نہیں ہے. لڑائی کسی مسئلے کا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں. لیکن ایک بندہ اگر ہماری ریٹ نہیں مانتا، حکومت کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، وہ آپ کو ٹائم میں نہیں دیتا، جو بھی ملنا کرنا ہے نہیں طریقہ کار تو طے ہو جائے. علاج کیا ہے؟ طریقہ کار تو طے ہو شاہ جائے. صاحب آپ جب فرمائیے تک گا، اس طریقے سے ایک طریقہ آپ نہ دو فرمائیے گا نہیں کہ ہوگا. ہم باتیں کر لیں ساری چیزوں کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں کوئی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہ ہو. چودھری نثار نے کہا ہے کہ ہماری وہ پالیسی تیار ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے، کوئی خط و خال ہونے چاہیے، کوئی پوائنٹ اے بی سی ہو کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے. وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. کیا کریں ہم کہ جس سے کوئی معاملات سنبھالنے شروع ہو جائیں؟ اب تو لگتا ہے بگڑتے جا رہے ہیں ساری کچھ. دیکھیں نا ملک صاحب، اب مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے. بحث بہت ہو چکی، اور آپ کہیں کہ کسی مسئلے پہ سبھی کو متفق کر لیں 100%، تو ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مختلف آراء رہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اکثریت کا رائے کیا ہے اور ایک جنرل سینس کیا ہے، ملک کی ضرورت کیا ہے. تو وہاں پہ لیڈرشپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، انتظار نہیں کرنا پڑتا اور قدم لینا پڑتا ہے. گو بظاہر پہلا قدم آپ کو چھوٹا ہی کیوں نہ دکھائی دے، لیکن قدم تو لیجئے. فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن از اے لیپ فارورڈ. کیا وہ قدم ہم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں. کس انتظار میں ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ گھبراہٹ کا شکار ہے، خوف ہے ہم پر طاری کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، نہ جانے حکومت کو کیا ہو جائے گا، نہ جانے کوئی وار نہ کر دے. دیکھیے، جب وار ہونے ہوتے ہیں تو وار ہو جاتے ہیں، انتظار کوئی نہیں کرتا. جب حکومتیں گرنی ہوتی ہیں نا، گر جاتی ہیں. وقت آ گیا ہے کہ آپ صحیح فیصلے کریں، نتائج کو سامنے بغیر خاطر میں لائے. آپ دیکھیں کہ صحیح ضرورت کیا ہے. اگر ڈر کے آنکھیں بند کر لیں گے تو اس سے بچاؤ نہیں ہوگا. لیکن اب آنکھیں بند کرنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو کر لیجئے. 60 سال سے تو آنکھ بند کی ہوئی ہے نا. مسائل بڑے ہیں، مسائل کم نہیں ہوئے. دیکھیں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سارا جو ہے اس کا آنسر جو آپ پوچھ رہے تھے کہ حل کیا ہے، حل ہے جمہوریت کا تسلسل. اور آپ ذرا سنجیدگی سے دیکھیں کہ سقوط ڈھاکہ جب ہوا تو اس کا کون تھا؟ جنرل ضیاء. جب آج آپ دیکھیں کہ جو حالات بنے، اس کے درمیان میں جنرل ضیاء الحق آئے ہیں، جب کلاشنکوف کلچر آیا ہے، جو یہ اسی طبقے میں جو آپس میں فرق اور فرقہ واریت کا عمل شروع ہوا، کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق. آگے دیکھیں پرویز مشرف، ڈرون حملے اور یہ ایگریمنٹ جس قسم کے بیرونی طاقتوں سے، کون؟ جنرل پرویز مشرف. میں سمجھتا ہوں کہ جب جمہوریت کا تسلسل ہوگا، جمہوری قوتیں آگے آتی رہیں گی، ڈیفینیٹلی اس مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن میں یہاں آپ کے اس پروگرام میں جعفر اقبال صاحب، معذرت کے ساتھ میں ان ملٹری جنرل میں سے کسی ایک کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. انہوں نے زیادتی کی اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن ان تمام فوجی جنرلوں کے ساتھ ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی کسی نہ کسی ایک کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی. آپ برابر کے قصوروار ہیں. کسی کو ضیاء پسند تھا، کسی کو مشرف پسند تھا، لیکن سب کی ایسوسیشن ہو گئی. میں اس میں ملک صاحب یہ عرض کروں گا کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی اب زیادہ آ رہی ہے. 80 اور 90 کی دہائی کے وقت جو گزر گیا، اب جو پچھلا دور گزرا ہے 5 سال، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سال اگلے تسلسل سے گزرتے ہیں، اور اگلے فری فیئر الیکشن کے بعد کوئی بھی اس کو آپ کی اے پی ٹی ایم طے کرتی ہے کہ مشرف سے ڈیل نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی ڈیل ہوئی. آپ نے 71 کے بعد کہا تھا کہ آپ جو آئین توڑے گا اس کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیں گے. اس کے بعد 77 بھی ہوا، اس کے بعد 99 بھی ہوا. آپ کے اندر کمزوریاں، خامیاں بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ملک صاحب وجہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں، یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر الزام لگانا یا ہم کہیں کہ ان کی ویکنس نہیں ہے. دیکھیں، اس میں آج بھی جو آپ کے سامنے حالات ہیں، اور وہ بنگلہ دیش والے اس وقت بھی جو حالات مشرقی پاکستان تھے، دیکھیں اس میں بہت زیادہ فورن انٹرونشن ہے. وہ قوتوں جنہوں نے پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم ہی نہیں کیا، وہ تمام ریسورسز ڈال رہی ہیں، وہ ہر طرح سے ڈیسٹیبل پاکستان کو کرنا چاہتی ہیں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بڑے لیم ایکسکیوز ہے جو آپ کا ہے ہی ڈکلیئرڈ اینمی، جو دشمن ہے آپ کا، واضح کہتے ہیں کھلا دشمن ہے ہمارا، اس سے آپ دوستی کی توقع مت رکھیں. بلوچستان میں ملک صاحب، بلوچستان میں صرف انڈیا نہیں ہے، 6 ممالک ہیں.
میں یہ عرض کرتا ہوں کس نے الاؤ کیا کہ سی آئی اے اور MI6 پاکستان کی سرزمین پر میں عرض کرتا ہوں ملک صاحب، آج حالات اس طرف میں سمجھتا ہوں اگر جا رہے ہیں نا، جو جمہوری عمل کا تسلسل یہ رہا تو انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جتنے بھی یہ اس وقت کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے پاکستان میں بہتری آئے گی۔ فورن انٹرونشن، یہ میرے لیے بڑی مشکل سوال ہے۔ MI6 یا CIA کو ہم ایک دوسرے کا کانٹرویٹ بنا کے خود آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں، یا یہ کہیں کہ القاعدہ ہمارے سے بڑی تگڑی ہے، سنبھالی نہیں جا رہی ہے، تم ڈھونڈ لو یہاں کہیں موجود ہے۔ جنرل مشرف کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں نے کہا خود دیکھ لو آ کے، یہ ساؤتھ وزیرستان تک ان کے لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، تو پھر ہم شکوہ کرنے کس سے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ابھی انڈین انٹرونشن کا آپ نے ڈال دیا تھا شرم الشیخ میں جو میٹنگ ہوئی، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا حصہ بن گیا تھا، اس کے بعد ٹیک اپ کرتے ہیں ہم فارملی لے کے جاتے ہیں، ایک ڈوزیر بناتے ہیں اس کے اوپر، کیوں نہیں کیا؟ عرض یہ ہے ہمارے صاحب، کب تک شکوے کریں گے؟ شکوے بہت ہو گئے، گلے بہت ہو گئے، اب شکووں سے بات آگے بڑھ چکی ہے، گلوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ لوگ آج جو ہمیں لوگوں میں آج فرسٹریشن دکھائی دے رہی ہے نا، وہ فرسٹریشن اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب باتیں بہت ہوں گی، ڈیلیور کیجئے۔ لوگ ڈیلیوری چاہتے ہیں، لوگ نتائج چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے مشکلات کا، جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، جو ان کی مشکلات ہوتی ہیں، اس سے لوگ غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ سمت دیکھیں، اگر وہ نیت درست دیکھیں اور سمت درست دیکھیں، تو پھر اگر آپ نے جتنے نتائج کا وعدہ کیا ہوتا ہے اگر حاصل نہ بھی ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہو، آپ کوشش تو کریں نا، لوگ گنجائش دے دیتے ہیں، آپ کی سنسیئر ایفرٹ ہوگی تو لوگ گنجائش دیں گے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لوگ دیتے ہیں، لیکن کچھ تو سمت دکھائی دے۔ شاہی سید صاحب آپ فرمائیے گا کہ وہ لیڈرشپ موجود ہے جو ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے؟ ملک صاحب، میں تو ایسے ہی کہوں گا آپ کو کہ حالات بدل جائیں گے، اس سے مجھے انکار نہیں، حالات بدل جائیں گے اس سے مجھے انکار نہیں، امید تو ہے، کیونکہ دنیا امید پہ قائم ہے، امید تو ہے پر آثار نہیں ہے۔ مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، نہ اس ملک کو کوئی اچھا جنرل ملا جس سے اس ملک کو سنبھالا ہو، نہ کوئی اچھا سیاستدان ملا، معذرت کے ساتھ، بس جو بھی آیا اس نے ٹائم پاس کیا، ٹائم پورا ہو جائے، 5 سال جمہوریت، 5 سال جمہوریت۔ یہ جمہوریت ہے جس میں بم بلاس والا، جو آج 3 بندے وہاں پشاور میں شہید ہو گئے، کل ایک عالم دین چاہے وہ شیعہ ہے وہ شہید ہوا، کبھی کراچی میں 10 آدمی، کبھی ادھر 2 آدمی، کبھی ادھر 4 آدمی، یہ سن کے اب جمہوریت جمہوریت جمہوریت، لاش کم از کم لاشیں نہ گرے نا تو پھر آدمی بھوکا تو رہے، جینے تو دو۔ لوگ جی نہیں سکتے، لوگ باہر نہیں، ابھی تک کراچی میں ہم اپنے پارٹی کا جھنڈے نہیں لگا سکتے، ہم اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، کراچی جیسے شہر جو روشنیوں کا شہر ہے، آج بھی ہم اپنے پارٹی کی ایکٹیویٹی جنازے میں غم میں نہیں جا سکتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو جائے گا جمہوریت سے۔ بھئی کتنا جمہوریت چاہیے؟ کرو جمہوریت، کرو، پیسے نہیں کرو، ڈیسیشن لو۔ کیا سید صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو پیک اپ کر دیں اور عامریت کو دعوت دیں؟ پچھلے 5 سالوں میں معذرت کے ساتھ، آپ میرے بھائی ہیں، کلیگ ہیں، کس کی حکومت تھی؟ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کیوں حالات خراب کرنے دیے، اس نیچ پر پہنچ گئے؟ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہاں کے سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اتنا مایوس نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جمہوریت کو ہم سائٹ ٹریک کر اور عامریت کو دعوت دے دیں، یہ کوئی بات ہے۔ اگر وہاں KPK میں بلاسٹ ہوتا ہے، بدقسمتی سے وہاں لوگ شہید ہوئے، قتل ہوئے، اس کا مطلب ہے جمہوریت کا قصور ہے؟ کوئی نہیں، PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں وہ کنٹرول کرے گی، اس کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حساب سے وہ کرے۔ شاہ صاحب ایک چیز آپ فرمائیے گا، ایک منٹ سن لو، کہ منتخب قیادت اور میں نے مینڈیٹ، کبھی نہیں بتا ہماری حکومت بہادر تھی، کوئی بہادری دکھائی تھی، اس وقت بھی مصلحتیں تھی، آج بھی مصلحتیں۔ PTI سے پوچھے نا KPK میں جس کی حکومت ہے، بہترین چیز ہے، بہترین جمہوریت ہی انتقام ہے، لیکن آج آ تو جاؤ، پیسے لے تو کرو، ڈیسیشن لو، مصلحتیں چھوڑو۔ کوئی جلدی میں ایسے ڈیسیژن نہ لیں کہ مزید آپ گڑھے میں گر جائیں۔ آپ سمجھداری سے، سوچ سمجھ سے فیصلے کر رہے ہیں، آپ انرجی کا مقابلہ کر رہے ہیں، انرجی کو ٹھیک کرنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹیررزم کا آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 6 ماہ کچھ نہیں ہے جہاں 13 سال لگے بربادی کے لیے۔ شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیں، شاہ صاحب منتخب قیادت یا مینڈیٹ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی جماعت جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ کو بار بار چیلنج کر رہی ہے۔ کراچی کے ووٹ کاؤنٹ آیا تو پتہ چلا کوئی 70-80% ووٹس ایسے ہیں جو ویریفائیبل ہی نہیں ہے۔ 90,000 ووٹ پڑا ہے تو 6,000 ویریفائیبل، باقی کی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں غلط ہے، معلوم ہی نہیں۔ 4 حلقوں کے اوپر آج آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ شفافیت کی جانب لے کر جائے گا یا انتشار کی جانب لے کر جائے گا؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا جائے
جو کہ شفاف ہو. اور ہمارا جو سامنے سوالیہ نشان اٹھتا ہے الیکشن کے، لوگ نتائج قبول نہیں کرتے. لوگ نتائج قبول کرنا شروع کر دیں. ہارنے والا ہار تسلیم کرے اور جیتنے والا اعتماد کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائے. اب اس کے لیے جو سارا عمل ہے اس کو شفاف ہونا ضروری ہے. شفاف ہونے کے لیے آپ کو ایک خود مختار الیکشن کمیشن چاہیے جو ہماری تاریخ میں نہیں ملا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس الیکشن کمیشن کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ میگنیٹک انک کے استعمال کا خود فیصلہ کیا اور پھر انک استعمال نہیں ہوئی. شاہ صاحب لیکن عمران کہتے ذمہ دار ہیں کہ کس کو ٹھہرائے؟ عمران کہتے ہیں الیکشن چرا لیا گیا. وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں الیکشن چرا لیا گیا، چرا کس نے لیا؟ دیکھیے الیکشن چرا انہوں نے لیا جنہوں نے الیکشن میں نتائج کو من پسند حاصل کرنے کی کوشش کی. ہاں کس نے؟ یہی تو ہم چاہنا چاہ رہے ہیں. آپ کی اس وقت کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھے وہ حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے دیکھیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا نا قبلہ، وہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان طے ہوا بٹوین پیپلز پارٹی اور یہ چودھری نثار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ بلک آف دی کیئر ٹیکر ارینجمنٹ وہ تھا جو زرداری صاحب کی منشا سے طے ہوا. انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ 4 جو ممبران تھے الیکشن کمیشن کے، ان میں سے 1 آپ کی مرضی کا طے ہوا اور 3 زرداری صاحب کی مرضی کے طے ہوئے. یعنی کہ 1 نون کا تھا اور 3 زرداری صاحب کی پسند کے تھے. ٹھیک، اب اگر 2 جماعتیں اپنی پسند اور ناپسند کے تحت ممبران الیکشن کمیشن کو طے کریں گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ طے کریں گی، تو شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. اب میں کہہ رہا ہوں لیکن آج کے پروگرام کا اگر لب لباب لینا ہو تو ہمیں اگر 71 سے کوئی ایک چیز سیکھنی ہے تو وہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. بے شک اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھ لیں اور اپنے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر دیں، تو پھر 71 دوبارہ نہیں ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب اور شاہی سید صاحب، بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.